अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां कर ली गई हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 3 से 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए बिजली महंगी करने की जो समरी थी उसको मंजूर कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है और नेपरा अब वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मारूफ पाकिस्तान का नाम है, आगा मसूद मौजूद हैं हमारे साथ। आगा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। सर, ये एक तो पूरे पाकिस्तान में बिजली महंगी हुई है, लेकिन चूंकि कराची वाले और ख़ास तौर पर मोहब्बत उनसे ज़्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रिक का तो मालूम ही है आपको 18वीं तरमीम के बाद क्या सूरत हाल है। अब ये आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की जो तैयारी है और वफाकी हुकूमत ने बिजली जो है 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे सर इस पर? ये हो क्या रहा है? गवर्नमेंट जाते जाते कितने दुख देकर जाएगी सर? देखिए, दुख देने की बात नहीं, बात असल ये है कि IMF से इन्होंने जो वादे किए हैं वो एक किस्म का पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। यानी पाकिस्तान जो है IMF के हाथों गिरवी हो गया। अब तो IMF ने जो भी शराइत इनको इनके सामने रखी है इन्होंने मंजूर किया। अभी तो इन्होंने मतलब बिजली पर, गैस पर, और उसके बाद ये कि एग्रीकल्चर पे टैक्स होगा, सर्विसेज पे टैक्स होगा। आज देखिए, ये तो खुद टैक्स तो देते नहीं, जितने भी सियासतदान हैं इनको तो हुकूमत से पैसे मिलते हैं, इनको तो मालूम ही नहीं कि गरीब आवाम पे क्या गुजरती है और ये जो मेहनत कश तबका है इस पे क्या गुजर रही है, जो नौकरी पेशा तबका है उस पे क्या गुजर रही है। ये बेहस लोग हैं, ये मतलब इनके पास कोई दिल नहीं है, ये सिर्फ अपनी जात के लिए जिंदा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ कमजोर हो रहा है। जब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, लोगों के पास बेहतर खाना नहीं मिलेगा, तो मुझे बताइए कि कैसे उनकी सेहत होगी, कैसे वो मेहनत कर सकेंगे, कैसे पाकिस्तान के लिए काम कर सकेंगे। तो ये जो इन्होंने किया है बिजली की जो कीमत, अच्छा फिर बिजली के बारे, बिजली मिल भी नहीं रही आपको। यानी आलम यह है कि कराची में 7 घंटे से लेके 8 घंटे तक बिजली जो है गायब है और लोगों को बड़ी सख्त तकलीफ है। बाज़ इलाकों में तो रात के वक्त भी बिजली नहीं आती। तो आप मुझे बताइए, ये सूरत हाल है। देखिए, बिल्कुल आप दोस्त फरमा रहे हैं, मुहर्रम हराम का महीना है, मजालिस भी होती हैं और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उलमा कराम ने भी इसी हवाले से आवाज़ भी उठाई है कि जनाब ये सिलसिला कम से कम मुहर्रम हराम की मुनासबत से जो प्रोग्राम्स रखे गए हैं बड़ा उसमें मुश्किलात पेश आती हैं। कम से कम मुहर्रम का एहतराम कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बात असल ये है कि मुहर्रम हराम का एहतराम करना चाहिए। हर महीने में कोई ना कोई इस्लामी त्यौहार होता है, उसका भी एहतराम करना चाहिए और उस लिहाज से लोगों को जो है सहूलतें मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ सहूलतों का फुकदान है और जब सहूलतें नहीं मिलेंगी तो आप मुझे बताइए किस तरीके से लोगों से कहते हैं भाई आप जो है हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें, जेब में पैसे नहीं होंगे, पैसे आपके पास होंगे नहीं पूरा खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, तो आप किस तरीके से हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करेंगे भाई? तो ये जो लोग इस तरह पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली आर लिविंग पाकिस्तान एंड दे आर नॉट स्टेइंग हियर। तो क्या वजह है उसकी? यही वजह है ना कि मतलब क्या रोजगार नहीं है। 50% टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई है, कितने लाखों मजदूर जो है वो बेरोजगार हुए हैं। आप मुझे बताइए, मेहनत तबका हुआ, गरीब तबका है ना, जो कि योमिया अगर 2000-3000 रुपए भी कमाता है, वो कैसे अपने बच्चों की किफालत कर सकेगा, कैसे मतलब ये कि अपने आप को खुद कफील बना सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, इस पर आगा साहब जो एक बात आपने अपने कॉलम में भी लिखी और करते भी मुख्तलिफ चैनल्स पर, आप खासतौर पर 18वीं तरमीम के बाद लगता ये था और फिर क्या इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ किया तो शायद कराची वालों को सुकून मिलेगा, कुछ बेहतरी होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ करने के बाद और 18वीं तरमीम के बाद भी वो हमें तो कुछ इससे खास सहूलतें हासिल नहीं हुई कराची के शहरियों को। तो देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि देखिए एक माफिया है कि जिसने कब्जा कर लिया है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर जो एहतसाब अदालत है उनके पास हम कई मरतबा हम अपने दोस्तों के साथ गए, मैं तो अंदर दाखिल नहीं हुआ लेकिन हमारे दोस्त गए और उन्होंने बिजली न मिलने की और गैस न मिलने की और दीगर चीजों की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं उसकी शिकायतें की। लेकिन ये कि एहतसाब अदालत भी नहीं मतलब वो सुन लेते हैं, ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि सुन लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमली पहलू तो नजर आता नहीं है ना, और लोग जो है इसी तरीके से जो है गम गुस्सा जो है एक दूसरे पर निकालते हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क में समाजी लाताल्लुकी पैदा हुई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखी। आज मुझे 41 साल हो गए साफत में, कितनी लाताल्लुकी है लोगों से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो अंदर से नाराज है। कोई मतलब दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि उनके साथ कोई नई मतलब टैक्स की रिपोर्ट ना आती हो। तो आप ये बताएं कि ये जो मुमलिकतें हैं, मुमलिकतों आवाम को अगर आप खुशहाल नहीं बनाएंगे, उनको मजबूत नहीं बनाएंगे,
گے تو مملکت کیسے چلے گی؟ یہ تو ایک طبقہ ہے جو میرے خیال میں 2% ہے جو بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، نہ وہ بجلی کا بل دیتے ہیں نہ پیٹرول کا بل دیتے ہیں. آپ سندھ گورنمنٹ نہ نظر لگائیے پیٹرول کا بل اگر آپ دیکھ لینا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پیٹرول استعمال ہو رہا ہے اور پیسہ نہیں دیتے. تو جناب دیکھیے کئی چیزیں ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ تنقید کرتے ہیں، تنقید مت کریں، اور تنقید کریں گے تو آپ کو گرفتار کر لیں گے، یہ کر لیں گے. بھائی گرفتار کرنے سے کیا تنقید رک جائے گی؟ ایک آدمی نہیں بولے گا تو کیا جو عوام ہے جن پہ گزر رہی ہے، جو بیچارے دلدل میں، غربت کی دلدل میں پھنس بالکل. گئے ہیں، وہ کیا آواز نہیں بلند کریں گے؟ ضرور بلند کریں گے. کوئی نہ کوئی تو مسیحا نکلے گا نا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طریقے سے جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جس قسم کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہم نے IMF کے سامنے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا پینیسیا کیا ہے، اس کا اچھا، اس میں نجات کیا سر ہے؟ یہ بات جو کہا جاتا ہے کہ جی IMF کی چونکہ کڑی شرائط ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا تو تمام شرائط ہمیں ماننی پڑی ہیں، تو اس کے ثمرات ہیں یہ کہ جی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو عوام کو سر ریلیف تو ظاہر نہیں مل رہا. یہ کہہ کر خاموش کرانا کہ جی دیکھ لیجئے کیونکہ IMF نے ہمیں کہا ہے شرائط میں چیزیں موجود ہیں تو ہمیں بڑھانی پڑے گی. اور یہ بھی دیکھ لیں آپ کے بنیادی جو ٹیرف ہے اس میں 3 سے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے. اور دنیا بھر میں آغا صاحب کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، جو زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے اس کے لیے پرائس کم ہوتے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے اس میں بڑھا رہے ہیں مزید اس کو. یہ آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کے ہم نے بچایا. آپ 1.3 بلین بھیک مانگ کے لے کر آئے، خوشامد کر کے لائے. 2 مرتبہ پیرس میں جا کے آپ نے خوشامد کی ہے ذاتی طور پر، اور جب کہ آپ کو یہ ملا، اور ابھی تک پوری قسط بھی آپ کو نہیں ملے گی. پھر یہ کہ 9 مہینے کا پورا پیکیج ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیے یا تو سامنے آپ رکھیں عوام کو. دیکھیے دنیا میں مملکتیں جو چلتی ہیں، چاہے کسی بھی آپ بزرگان دین کی کتابیں پڑھ لیں، وہ سوشل پہلو اگر اس کا مضبوط ہے، یعنی سماجی طور پر اگر عوام مضبوط ہیں تو مملکت مضبوط ہے. اگر سماجی طور پر، معاشی طور پر عوام مضبوط نہیں ہے تو مملکت کمزور ہے. بالکل یہ آپ کسی کو بھی پڑھ لیجیے، چاہے آپ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے، چاہے حجت البلاغہ میں پڑھ لیجیے. بڑی بڑی کتابیں ہیں جس پر کہ لکھا گیا ہے کہ کیسے معاشرے بنتے ہیں، معاشرے کیسے ترقی کرتے ہیں، مملکتیں کیسے مضبوط ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. میں آپ سے قسم کھاتا ہوں کہ ان لوگوں کو بالکل پرواہ نہیں ہے. نہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کی ہدایت جو تعلیمات ہیں نہ ان کا ان کے پاس بھور ہے. بھائی اس طریقے سے آپ مجھے بتائیے، آپ بازار میں جائیے کس طریقے سے آپ کے پیسے جاتے ہیں. 1000 کا نوٹ جو ہے وہ آپ جو ہے نا 100 روپے کا نوٹ بن گیا. یہ چیزیں جب لوگ کہتے ہیں، میں تو لکھ رہا ہوں بھائی، میں تو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ لکھنے سے کم از کم یہ ہے کہ ایک خاص سوچ تو پیدا ہوگی، اور وہ سوچ یہ ہوگی کہ بھائی چلیے مل جل کر جو ہے حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ آپ یہ جو مہنگائی ہے، جس طریقے سے آپ اپنے من مانے طریقے سے آپ IMF کی شرائط منظور کر کے آئے ہیں، سر اس سے کیا بجلی کی قیمتیں آغا صاحب بجلی کی قیمتیں کم کس طرح ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ٹیکسز ہٹائیں بہت آسانی سے. آپ اٹھا کے دیکھیے بجلی کا بل. میرے پاس جو بجلی کا بل آتا ہے اتنا بڑا آتا ہے، میں اس کے جو اس میں ٹیکسز لگے نا، یقین مانیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جائز ٹیکسز نہیں ہے. آپ دیکھیے فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس. آپ اسی طریقے سے ٹیلی فون کو اٹھا کے دیکھ لیجیے کس قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. بھائی بات اصل یہ ٹیکسز کون لگاتا ہے؟ یہ ثانوی درجے کے جو افسر ہیں جو میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، یہ وہ لگا رہے ہیں. اچھا پھر یہاں پر کوئی عوام میں اتحاد نہیں ہے، کوئی سماجی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو کہے کہ بھائی آپ کم از کم اس چیز کو کم کریں. آپ انڈیا میں کر کے دیکھ لیجیے ذرا. انڈیا میں ایک دکاندار اگر قیمت بڑھاتا ہے تو 4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، کہتے ہیں قیمت کم کرو. سر لیکن یہ پاکستان میں بھی ایک زمانے میں تھا، آپ کو تو یاد ہوگا ایوب خان کے دور میں چینی مہنگی ہوئی تھی تو عوام نے کیا پھر ریئیکٹ کیا تھا. نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت عمدہ تاریخ کا حوالہ دیا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پاکستان بدل گیا ہے. اب پاکستان جو ہے صرف امیروں کا پاکستان ہے. نیا پاکستان سر کہیں اس کو، پرانا پاکستان کہیں، یہ صرف ہمارا پاکستان؟ نہیں میں تو قائد اعظم کا پاکستان کہوں گا. میں تو کبھی لفظ استعمال نہیں کروں گا. میں تو قائد اعظم کا بڑا حامی ہوں. قائد اعظم نے بڑی محنت کر کے پاکستان بنایا تھا، لاکھوں مسلمان مارے گئے تھے پاکستان کی تحریک میں. تو میں تو قائد اعظم کی اور ان شہداء کا حامی ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی راہ میں قربانیاں دی ہیں. لیکن دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آپ کے اندر تو کوئی ویژن نہیں ہوگا، یقین کریں کہ حالات ایسے نہیں چلیں گے. بالکل میری بات یاد رکھ لیجیے گا، میں نے کل ہی یہی کالم لکھا ہے کہ حالات ایسے نہیں چلیں گے. اور یہ شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے، یہ ایک دن تماشا رکے گا. ایسا نہیں، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے.
آپ جائیے مارکیٹ میں جائیے، آگ لگی ہوئی ہے. بالکل. اچھا اس میں آغا صاحب یہ کے الیکٹرک کو کوئی بھی لگام نہیں دے سکتا، وجہ کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد اور پھر 6 ماہ کی مزید توسیع دے دی گئی ہے، معاہدہ ختم ہوا، کہا جا رہا تھا شاید نئی کمپنیز آئیں گی. بعد اصل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پاکستان کے اندر 2% لوگ جو ہیں بڑے طاقتور ہیں، جن کے پاس دولت ہے، ناجائز دولت ہے، جن کے اپنے ذاتی جہاز ہیں، جن کے ذاتی پائلٹ ہیں. آپ مجھے بتائیے، کل ہی میں نے ایک نے مجھ سے کہا، وائس آف امریکہ نے مان لی کس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اتنے امیر لوگ ہیں کہ وہ مل کے $3 بلین دے سکتے ہیں، اس میں IMF جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. بالکل. لیکن یہ ہے کہ کیوں پیسہ خرچ کریں عوام پہ؟ عوام تو مطلب کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی بیچاروں کی کیا حیثیت ہے، ان کی آواز کی کیا حیثیت ہے، ان کی حیثیت کیا ہے سماج میں. تو جب یہ اگر تصور ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی مسیح آئے اور ان حالات کو تبدیل کرے. یہ مافیا کا جو گٹھ جوڑ ہے نا، یہ پاکستان کو ڈبو رہا ہے. اگر یہ مافیا کا گٹھ جوڑ نہیں توڑا گیا تو آپ یقین کیجیے. اچھا اس پہ بالکل درست ہے آپ کی باتیں سر، ساری باتیں بالکل درست ہیں آپ کی. آغا صاحب میں چاہوں گا تھوڑا ضرور بتائیے کہ جب کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تو بڑی امیدیں تھیں کہ جناب اب نظام بہتر ہو جائے گا، پھر کہاں جا کے خرابی ہوئی ہے اور یہ بے لگام ہوا ہے، مافیا بن گیا ہے کے الیکٹرک؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ اس ٹیلی ویژن پر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا. دیکھیے یہ پرائیویٹائز کرنے میں جو جس امید کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ امید میرے پاس بھی تھی، وہ امید ہزاروں کراچی والوں کے پاس تھی. لیکن جب یہ ہے کہ ان پر آ کے مافیا بیٹھ گیا اور جو لوگ جو ہے نا، جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں، جو ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے. دیکھیے برائی میں اتحاد جلدی پیدا ہوتا ہے، نیکی میں اتحاد بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. یہ بات جملہ یاد رکھیے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ برائی کی قوتیں جو ہیں وہاں چھا گئی ہیں، وہ مزے سے اپنا کام کر رہے ہیں. کراچی کی سیاسی جماعتوں نے ہم نے دیکھا بڑی کے الیکٹرک میں جس زمان پرائیویٹائز ہوا بڑی اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ گئے تھے، نوکریاں بھی حاصل کر لی تھیں، لیکن عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. بالکل. ابھی یہی اگر میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے نا. وہ بیچارے جا کے آواز اٹھاتے ہیں. یہ جو ہمارے MPM پاکستان ہے، یہ صرف یہ کہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے. حالانکہ عملی طور پر جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہیں کہ جو ایکسپلائٹ کریں. دیکھیے استحصال کرنا اسلام کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. جن لوگوں نے بھی مطلب یہ کہ بڑے بڑے مطلب سوچ رکھے، برٹرینڈ رسل نے کیا لکھا ہے کہ کیپٹلزم کتنا خطرناک ہوتا ہے، کس طریقے سے انسان کا استحصال جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے انسان کو کمزور کرتا ہے، معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے. بڑے بڑے رائٹرز پڑھے ہوئے جن کی آپ تحریریں پڑھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے اور پھر کس طریقے سے ان کی محنت سے، ان کی تحریروں سے معاشرے بنے اور وہ خوشحال ہیں. تو آپ کیا سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب عوام کو خود کھڑا ہونا ہوگا ان مافیاز کے خلاف اور پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے؟ ادروائز حکومت سے امید، اس کا مطلب امید جو تھی گورنمنٹ سے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ جبکہ عوام کے مابین اتحاد، دیکھیے رونے پیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کے الیکٹرک کا بل لے کے وہ آسمان کے نیچے کر رہا تھا کہ اللہ میاں ان پہ عذاب نازل کر. ٹھیک ہے، تو یقینی طور پر کہ اللہ میاں بھی مسکرائے ہوں گے کہ بھائی یہ لوگ آپس میں، جب ان کے پاس ایک ذہن بھی ہے، ان کے پاس جسم بھی ہے، طاقت بھی ہے، متحد ہو کے کیوں نہیں مطلب یہ کہ آگے بڑھتے اور پریشر کریں. دیکھیے ہر چیز پریشر سے ہوتی ہے، سماجی پریشر سے تبدیلیاں آتی ہیں. اگر تبدیلی نے، آپ بتائیے مجھے کہ 57 آدمیوں نے شنگھائی میں بیٹھ کے کمیونسٹ پارٹی بنائی تھی چائنا کی. آج اس کو 100 سال ہو گئے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، 100 سال بلکہ 100 سال اور 2 یعنی 102 سال ہو گئے. 102 سال میں چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ آخر عوام کا اتحاد تھا نا، عوام کی سوچ تھی. اور جب مثبت سوچ ہوتی ہے، پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں. انفرادی طور پہ انسان آگے بڑھتا ہے، فرد آگے بڑھتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں ہمارے جو ہے نا جل رہے ہیں، بھون رہے ہیں، مطلب پریشان ہو رہے ہیں، آسمان کے نیچے. ایک تو ٹیرف پہ اضافہ ہو رہا ہے آغا صاحب، ایک تو بنیادی ٹیرف میں بھی انہوں نے اضافہ کر دیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی بجلی نہیں ملتی، لوڈ شیڈنگ پھر بھی ہو رہی ہے. میں نے یہی آپ کی خدمت میں مؤدبانہ یہی عرض کیا کہ بتائیے 8-8 گھنٹے بجلی نہیں ہے، ہمارے دفتروں میں بجلی نہیں ہوتی، کس طریقے سے بیٹھے. میں تو موم بتی جلا کے نماز پڑھتا ہوں کہ اور ہر مسلمان پڑھ رہا ہوگا. میں تو خیر بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی نجات کیا ہے؟ واٹ از دا پینیسیا؟ ہاؤ یو گوئنگ ٹو ریفارم دا سوسائٹی؟ ہاؤ یو گوئنگ ٹو ریڈیوس دا ٹیکسز؟ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سر دیکھیں نا، اب یہ اس بار بھی بجٹ پیش کیا گیا، 9,200 ارب اکٹھے کرنے، پھر 215 ارب کا مزید اضافہ کر دیا گیا، پھر منی بجٹ آتے رہے. اب اس گورنمنٹ کا چلاؤ ہے، پھر نگراں سیٹ اپ آ جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کی تمام باتوں سے میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ جناب یہ مافیاز جو ہے اس طرح اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، اور ہم اور آپ صرف دیکھتے رہیں گے. یا شاید عوام جاگ جائے، باہر نکل آئے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو شاید کچھ ہو جائے.
میرا خیال ہے دیکھیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں, ہماری تو کوئی حیثیت ہے نہیں. دیکھیے ہم سر صرف دعاؤں سے تو کام نہیں چلے گا. نہیں نہیں, یہی تو میں نے آپ سے کیا نا, دیکھیے ایک اتحاد ہونا چاہیے, ایک سماجی اتحاد ہونا چاہیے, ہے نا, اور یہ سماجی اتحاد ہی جو ہوتا ہے عوام کے مابین اتحاد سے تبدیلیاں آتی ہیں. اگر میں نے آپ کو شنگھائی کا حوالہ دیا, 75 آدمی 57 آدمیوں نے مل کے کمیونسٹ پارٹی بنائی تھی, اور چین کہاں پر پہنچ گیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ سر یہ پارٹیز تو یہاں بھی آغا صاحب بہت ساری بنی ہوئی ہیں, کیا نئی پارٹی کی ضرورت ہے کوئی جس پہ اعتبار کیا جائے, لیڈر کو سامنے آئے؟ میں تو عوامی سطح پر اتحاد کی بات کر رہا ہوں. کوئی شخص بھی مطلب یہ کہ جیسے اختر حمید نے کام کیا تھا کورنگی پائلٹ پروجیکٹ پہ, ان کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک تبدیلی لے کر آئے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر ان کو بھی کام کرنے کا موقع نہیں ملا. رحمان بیچاری ایک خاتون تھی, انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی, ان کو قتل کر دیا گیا. عائشہ تو رحمان جی. یہ ساری چیزیں دیکھیے, یہ جو سوسائٹی ہے اس میں مافیا کا قبضہ ہو چکا ہے, اور اگر آپ سچ بات کریں گے تو آپ کے پیچھے بھی لوگ لگ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ فی الحال طاقت جو ہے عوام سوچ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. سر یہ تو کہا جاتا ہے طاقت کے چشمہ عوام ہے. نہیں, یہ تو ایک مذاق ہے, بہت بڑا مذاق ہے کہ طاقت کا چشمہ عوام ہے. عوام کی آپ حالت دیکھ لیجئے, گندا پانی پیتے ہیں. وہ پانی جو ہے نا ڈرنکنگ واٹر, جس کو کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے, جس کو کہ WHO نے کہا ہے کہ یہ پانی پینا نہیں چاہیے, تو جانور بھی نہیں پیتے یورپ میں, جو پانی مطلب پاکستان میں لوگ پی رہے ہیں. بھائی یہ دنیا بھر کی رپورٹیں آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ تو PG چیٹ آ گیا ہے, آپ دیکھ لیے 1 منٹ کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مافیا طاقتور ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جو طاقتور بن گئے ہیں, وہ تو نہیں چاہیں گے کہ تبدیلی آئے. اور تبدیلی آئے گی تو سب سے پہلے وہی مطلب انہی کو مطلب ان کی تعریف کی جائے گی. تو تبدیلی تو آئی تھی سر, تبدیلی آئی بھی چلی گئی, تبدیلی تو ختم شد والی بات ہے. لیکن بہرحال جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ اس طرح ہو اور عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں. کوئی سامنے آئے شخص اور پھر 1 سے 2 اور 2 سے 10, جیسے آپ نے مثال دی چائنا کی, ظاہر اس طرح ہی ہوگا تو ہی کچھ بہتری آ سکے گی, ورنہ تو یہی حالات رہے تو عوام کی جو حالت ہے مزید. نہیں, حالات ایسے نہیں رہیں گے. بتا دیکھیے سماج جو ہوتا ہے نا, ایسی بات میں آپ کو یا تو سماج ڈوب جاتا ہے. دیکھیے آپ علامہ اقبال کو پڑھ لیجئے, علامہ اقبال کی کتاب ہے, وہ کتاب ہے The Reconstruction of Muslim Thought Islam. اسلام میں ریکنسٹرکشن آف تھاٹ. آپ میں کہتا ہوں آپ یقین مانیں لوگوں نے علامہ اقبال کو پڑھا نہیں ہے اور علامہ اقبال کو سمجھ نہیں سکتے. ان کی فارسی اور اردو کی شاعری میں کمال ہے. میں تو سمجھتا ہوں زیادہ ظاہر ہے ان کا زیادہ جو کلام ہے وہ تو ہے بھی فارسی میں, جو فارسی میں ایگزیکٹلی یہی میں بتاؤں فارسی میں, لیکن اردو میں بھی جو کلام ہے اس کلام کے اندر بھی مطلب یہ کہ انسانوں کو انسان بنانے کی تلقین کے. قرآن کا بہترین ترجمہ اگر ہے اردو شاعری میں تو علامہ اقبال کی. اقبال صاحب کا بالکل درست ہے. آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, خاص طور کے الیکٹرک کے حوالے سے آپ نے بات کی. اور آپ پھر بتائیں آپ کو ناظرین کے بجلی کی جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں 3 سے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے, اور کابینہ جو ہے سرکولیشن کے ذریعے بجلی مہنگی کرنے کی جو سمری ہے اس کی منظوری بھی دے دی ہے. وفاقی حکومت نے جو بنیادی قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے, اب نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ دے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بان.